बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पंजाब और सिंध में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है और पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा सूबे की तारीख़ की पहली ख़ातून वज़ीर आला बनी हैं और उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद अपोजिशन को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। क्या मैसेज है, ज़रा सुन लेते हैं। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर अपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन खुले। मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। तो इंतकाम और बदले के जज्बे को खैरबाद कहने का ऐलान किया है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने। आने वाले चंद दिनों में ये पता चलेगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और आज सदर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी है वापस कर दी है। उनका ये कहना है कि जब तक जो मखसूस नशस्तें हैं उसका फ़ैसला नहीं होता, असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन क्या स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं? अगर सदर इजाज़त नहीं भी दे रहे तो क्या स्पीकर साहब कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, माहिर कानून है और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा कौमी असम्बली की दोबारा रुकन मुंतखब हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन आज हमने उनके साथ उनके कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है। और व्हाट डू द स्टार्स से अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जी कि पाकिस्तान की सियासत का सितारों से क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं ज़फ़रुल्लाह साहब कि आपको क्या लगता है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं अगर वो इजलास नहीं बुला रहे तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पहले तो मैं भी मरीम साहबा को मुबारकबाद देता हूँ। और आपने उनके जो क्लिप दिखाए, ख़ास तौर पे अपोजिशन का पार्टी असम्बली में आना चले जाना भी, ये भी अच्छी बात है कि कम अज़ कम उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और उन्होंने भी सही कहा कि हम मिलजुल के चलेंगे। मेरी जो आइन की तफ़हीम है, सदर अलवी साहब हूँ या सदर तारड़ साहब जो भी हूँ, वो ये है कि सदर पाबंद है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे अमल करने का। ये पाकिस्तान के आर्टिकल, दस्तूर के आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है। सैकड़ों हज़ारों जो है वो इस पे केस ला मौजूद है। अगर कोई बिल हो और वो असम्बली पास करके वज़ीर आज़म के दस्तखतों से सदर पाकिस्तान तक जाए और सदर पाकिस्तान उस पर साइन न करना चाहें, तो आइन उनको हक़ देता है कि वो इतराज़ात करके वापस भेज दें ताकि असम्बली उसको 15 दिन के अंदर रिकन्सीडर करे। और अगर जब दोबारा भेजेगी तो फिर वो अगर ना भी साइन करें तो हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मैटर में इतनी भी डिस्क्रेशन नहीं है। लेकिन अगर असम्बली मुकम्मल नहीं है, उसमें नहीं, ये ख़वातीन की और चाहे जो भी हो, मैं आपको आईनी सीटें खाली ये हैं। बिल्कुल अलग इशू है। इस वक्त ये है कि क्या सदर पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानना है? आर्डर है, ठीक है। आर्टिकल 48 का वो मजबूरी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सिवाय बिल के जो 15 दिन के लिए वो रिकन्सिडर कर सकते। ठीक है, वो अलग इशू है, पूछेंगे मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। ठीक है जी। ज़रताज गुल साहब, आपका क्या ख्याल है? आप जिस कौमी असम्बली की मेंबर हैं, सदर साहब ने उसका कहा है जी फ़िलहाल इजलास नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं है। थैंक यू मीर साहब। सबसे पहले तो मैं अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा NA 185 पे सरदारों के मुकाबले में पे, MLN के मुकाबले में, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, और इतनी बड़ी जुल्म बर्बरियत और धांधली के ख़िलाफ़ इतने बड़ी तादाद में मुझे वोट दिया कि चाहे मेरा रिज़ल्ट जितना भी डिले किया गया, फिर भी मेरी 65,000 की लीड जो है वो इतनी है कि ना रीकाउंटिंग हो सकती थी, ना मेरा रिज़ल्ट मज़ीद चेंज हो सकता है। तो मैं उसके पहले डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग वोट की ताकत से बैठते हैं
ان کو عوام کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ووٹ کی طاقت سے ڈرتا بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے ایوان بالا کی یا پارلیمنٹ کی بات ہے، یا میں قومی پنجاب اسمبلی کی بات کر لوں، انتہائی افسوس کی بات ہے. ایز اے خاتون تو میں اگر کوئی خاتون چیف منسٹر پہلی دفعہ بنتی تو میں بڑا اپریشیٹ کرتی، بٹ انفارچونیٹلی جو چیف منسٹر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی بنائی گئی ہیں وہ اپنا الیکشن ہار چکی ہیں. ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے، ان کی پارٹی کے پاس بھی ووٹ کی طاقت نہیں ہے، اور وہ بغیر عوام کے مینڈیٹ کے، بغیر عوام کے ووٹ کے جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں، اسمبلی کے اندر آ گئی ہیں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں بیرسٹر صاحب سے، کیونکہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ اگر ایک پارٹی زبردستی مسلح ہو جاتی ہے ووٹ کے بغیر، ووٹ کی طاقت کے بغیر، اور اس کے بعد پھر آپ چیف منسٹر بھی بن جاتی ہیں، لیکن آپ کے جو پورٹ فولیو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کی خواتین کو، جو کہ پولیٹیکل خواتین نے، آپ نے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا، ان کے خلاف آپ نے لاٹھی چارج کیا، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، آپ نے اپنے مخالفین کو پنجاب اسمبلی میں آنے نہیں دیا، اور اس کے بعد آج بھی جب دوسرا ہمارا کینڈیڈیٹ کو بدلا گیا چیف منسٹر کے، آپ نے ان کے پیچھے لابی کا دروازہ بند کروایا، اور آپ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو تمام فورسز کے ساتھ آپ آگے جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی. دو باتیں، ایک تو یہ کہ آپ نے پہلی دفعہ پہلے دن والے میں کہا ہے کہ میرا کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، اور دوسرا آج آپ نے کہا کہ میں انتقامی سیاست نہیں کروں گی. یہ والا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے ان لوگوں میں؟ ایک تو آپ میں ووٹ نہیں ہے، ووٹ آپ کے پاس نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. دوسرا یعنی کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے زیادہ خواتین پولیٹیکل پریزنرز اس وقت جیلوں میں بیٹھی ہیں جو دروازہ کٹکھٹاتی رہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کی دل کیوں نہیں ٹھنڈی ہوتی، اور آپ اس کے بعد پارلیمان میں بغیر ووٹوں کے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے اگر یہاں پہ کاش کی اپوزیشن ہوتی. اپوزیشن کو کیا آپ فیس کر سکتے ہیں جو کہ اصل میں حکومت میں ہونی چاہیے تھے؟ کیا آپ کے پاس عوام کے باتوں کا جواب ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ لیکن جو آپ کے جو ساتھی تھے وہ تو وہاں سے خود چلے گئے. پہلے تو ہمارے بہت سارے ایم پی ایس کو دوبارہ سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اپنا وہ کرنے گئے ہوئے تھے، پروٹیسٹ بتانے گئے ہوئے تھے. پہلے میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو ہوا، پھر جو آج بھی کل، مطلب یہ ایک پریسیڈنٹ بنا دیا. کہنا یہ کہ میں انصاف کروں گی، لیکن حال آپ کا یہ کہ ہر دفعہ جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو کرفیو لگے گا، ہر دفعہ پولیس کی اتنی بڑی بھاری نفری وہاں پہ آئے گی، ہر دفعہ آپ کی مخالفین کے اوپر جو ہے وہ پرچے ہو گئے. میں میر صاحب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، 25 سے زیادہ میرے اوپر ایف آئی آر ہیں، کرپشن، ٹیررزم، غداری، وہ تو چھوڑے توڑ پھوڑ، میرے اوپر گائے چوری کا پرچہ بھی پی ایم ایل این والوں نے ڈال دیا. میرے سوال کا تو میں اب پارلیمان کی بات کرتے ہیں، اب پارلیمان میں آپ آگے آنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دو. سب سے پہلی بات ہوئی کہ تو آپس میں خود پوچھتے ہیں کہ آپ 45 والے یا 47 والے ہیں. ہم جو فارم 45 والے ہیں، صدر علوی صاحب کو اجلاس بلانا چاہیے. آئی تھنک ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. جب تک پارلیمان پورا ہی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی کیسے ہوا کہ ہماری ٹیکنوکریٹس کی، مائنورٹیز کی، ہماری خواتین کی سیٹیں پوری ہی نہیں ہیں اور آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں. تو جب ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ایک فیصلہ گیا ہوا ہے تو 1-2 دن ڈیلے کرنے سے جب تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس کی میجورٹی دیں جتنی ان کی سیٹیں بنتی ہیں. آج تو یہ حال ہے کہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ میرا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، لیکن اس کو کسی اور کا بنا کے تو ریزرو سیٹ بھی اور پی ایم ایل این کو دے دی گئی. تو اس طرح تو ڈیموکریسی نہیں چلنے والی. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے پہ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. 5 ممبر بینچ بنا ہے جی الیکشن کمیشن کا. یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے اس پہ وہ سماعت کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہ خواتین اور جو نان مسلم پاکستانی ہیں یعنی کہ اقلیتیں، ان کی سیٹس ابھی قومی اسمبلی میں نوٹیفائی نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے آئے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر پریزیڈنٹ کو اگر سمری پہنچتی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی 26 اور 28 کے درمیان، وہ 28 بلا لیتا. 29 تو ویسے بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے کہ 29 سے پہلے 21 دن میں جو ہے وہ اجلاس بلانا ہے. مگر غیر ضروری ایک وفاداری دکھانے کے لیے آخر میں کہ بھئی جانا ہے، پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب جو ہے وہ عارف علوی صاحب ہمارے دوست ہیں اور اچھا ہمارا بھی وقت گزرا، مگر ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ان کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ منڈے ٹیوزڈے کے دن ہو جائے گا، تو میگزیمم وہ 28 کو لے کے جاتے، مگر اتنا لمبا نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری طرف میں آج 2 ہاؤسز جو ہے وہ سندھ اور پنجاب، سائیں مراد علی شاہ یا اویس شاہ، مریم نواز، ملک احمد خان، ہمارے اینتھونی، ایک مکمل مرحلہ سندھ اور پنجاب کا جو ہوا ہے، ان پوری ٹیم کو میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے مبارکباد دوں گا کہ اب
عوام کے مسائل بہت ہیں، ایشوز بہت ہیں، اور جو ماضی میں ہوا اس ماضی کی چیزوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا اچھا ہوا یا پی ایم ایل این کے دور کے میں کیا اچھا ہوا، میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک سندھی میں کہاوت ہے، گھاٹی نہ کو گھوٹ میں نہ کو کمی کو ہار میں، کہ جو کچھ ہوا ایگریسو سیاست، چاہے خان صاحب کو ہم کہتے تھے مدینہ ریاست کی بات کرتا تھا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا، میں جب پہلے دن خان صاحب نے اسپیچ کی تب بھی میں نے کہا کہ سب سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک عبادت ہے، خدمت ہے، اور اگر آپ کی مدینہ ریاست کے اندر تو آخری پیغمبر نے خود سب کو معاف کیا، تو اگر آپ مدینہ ریاست کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ تو دشمنوں کو معاف کریں، کہ اس ملک کے اندر جب تک اگر چلے اب وہ تو جیل میں ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ یہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے گائے چوری کی ہوگی؟ مجھے تو نہیں پتہ، نہ میں ہوتا تو میں پرچہ نہ کرتا۔ میں دو تین عرض کروں۔ نہیں، میں نے سوال یہ اس لیے کیا کہ چوری لائی انہوں نے پہ جو تنقید کی اس کا جواب دینا آپ کا حق ہے، ہاں، لیکن اگر اس خاتون پر گائے چوری کا بھی مقدمہ اگر موجود ہے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج اچھی اچھی باتیں کی ہیں جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا ہے وہ باتیں کر کے، لیکن اگر گائے چوری کا کیس ان پہ قائم رہا تو پھر ٹالرنس کی باتیں جو ہیں وہ تو ڈرامہ ہی لگیں گی۔ اگر وہ یہ کہنا ہے تو پھر میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس کیس کو دکھوائیں ریلیونٹ فورم پہ، خود تو چیف منسٹر دیکھ نہیں سکتا لاء میں، ریلیونٹ فورم سے کہے وہ دیکھیں، اگر زیادتی ہوئی تو بالکل ختم ہونا چاہیے، معافی بھی ان سے مانگنی چاہیے۔ میں تو بالکل کلیئر ہوں۔ کیا کرنا چاہیے مریم صاحبہ کو، ایسا کیا کرنا ہاں، میں عرض چاہیے کرتا کہ جو انہوں نے آج تقریر کی ہے جی، وہ کوئی ہمیں عملی حقیقت بنتی ہوئی نظر آئے؟ میں ایک دو باتیں چونکہ ہوئی ہیں وہ مجبوری جواب بن گئی۔ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2013 میں ہم نے دھرنے کا اتنا شور مچایا کرپشن کا اور اس کا ڈگنگ کا، وہ 35 پنچر تھے، آج کل 45 فارم ہیں، بہت ہنگامہ کیا، اس کے بعد مرضی کا قانون بنایا، مرضی کے جج لگائے ہم نے، اس کے بعد نکلا کچھ نہ۔ میرا خیال ہے اس روش کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر پاکستان صاحب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی پوری نہیں ہے، تو جب پی ٹی آئی ریزائن کر کے گئی تھی وہ تعداد اس سے بڑی تھی، وہ تو نہیں تھی، تو اجلاس بلاتے رہے نا اس کو۔ ایک بات، تیسری بات ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اور سلمان راجہ صاحب کٹھے تھے، پتہ نا آپ کو، انہوں نے خود ایک لا پیش کیا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو لا ہم سب نے بنایا ہے، میں اس کمیٹی میں تھا جو لا 2017 کا لا بنا رہی تھی، کمال یہ ہے کہ میں ممبر نہیں تھا پارلیمنٹ کا، مجھے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے اور تمام نے ریزولوشن پاس کر کے کوآپٹ کیا تھا، تمام نے، کہ یار تم نیوٹرل ہو کے بیٹھو۔ اس کے اندر ہم سب نے ایک بات پہ اتفاق کیا، وہ چاہے غلط ہے صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے لسٹیں دینی ہیں، اور راجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے وہ لسٹ نہیں ہے۔ اب جب تک لا منڈے نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب میں مریم صاحب پہ آ جاتا ہوں، مریم بی بی پہ۔ دیکھیے، میں ہمیشہ سے اس بات کا حق میں ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دو ایکولی امپورٹنٹ پلر ہیں، اور یہ میرا ویو آپ کے سامنے بڑے عرصے سے ہے۔ خان صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ اپوزیشن کو تسلیم کرو اور فاشسٹ مت بنو۔ میں اپنی پارٹی سے بھی یہی کہوں گا کہ اپوزیشن کو تسلیم کریں، ہم بھی فاشسٹ نہ بنیں۔ آپ دیکھیں، میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنے لیے جو میں نے ان کے لیے کیے ہیں، تاکہ کوئی مجھ پہ الزام نہ لگے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا، ہمیں اب ہیلنگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جو آپ نے بات کی، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آج کے بعد ہم سارے مقدمات ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، پولیس دیکھے، اومبڈسمین دیکھے، وہ اس کو ٹھیک کریں۔ اگر کوئی آدمی جیلوں میں ہے اور ان نیسیسری پراسیکیوشن ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ ہم سب ہمارے شہری ہیں نا، دیکھو ہر آدمی کا جتنا جوڑ میں اسی حساب سے میں چلنا ہے نا۔ فنڈ دینے ہیں، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ کہوں گا کہ ہمیں فنڈ کی ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی اکراس دا بورڈ کرنے چاہیے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ سرکاری اور اپوزیشن اکراس دا بورڈ، میں تو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو دو تین باتیں انہوں نے کی ہیں نا، کہ دیکھو ہمارا پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا جو بہت زور سے ہم کر رہے تھے کہ میگا پروجیکٹ کی بجائے اب ہمیں ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، جسٹس پہ، ویمن رائٹس پہ، ان پہ جانا چاہیے۔ مریم صاحبہ نے آج جو تقریر کی ان کا تھا ادھر تھا۔ ان کے اندر بھی میں یہ کہوں گا، ڈیرہ غازی خان سے یہ ہیں، میں وہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، وہیں سے میں بار اطلاع کرنے گیا تھا، وہاں اس وقت 94-5 میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، چوٹی زیری میں، وہاں لوگ پانی پیتے تھے، گنی ورم پاکستان میں صرف وہیں تھا۔
جب ڈیولپمنٹ دیں تو یہ مت دیکھیں ہم لوگ کہ اس علاقے میں ہم ہارے ہیں جیتے ہیں، یہ نہ دیکھیں. ڈیولپمنٹ ایکوٹیبل، سارا فنڈ ہم پنجاب کا لاہور میں مت لگائیں. سینٹرل پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نارتھ پنجاب سے بہت زیادہ ہے، اور سینٹرل پنجاب کی ڈیولپمنٹ ساؤتھ پنجاب سے بہت زیادہ ہے. ایکوٹیبل اکنامک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں کہوں گا کہ یہ ضرور کریں. اور ایک بات اور، جوڈیشل سسٹم موسٹ حد تک صوبائی ہے. انتظامی سٹرکچر پاکستان کا آدھا وفاقی آدھا ان کے اندر جب تک ہم ریڈیکل ریفارم نہیں کریں گے اسٹیٹ کی مشینری نہیں چل سکتی، کوئی اقدام ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس پہ فوکس کریں. اچھا زرتاج گل صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے اپنے جو شکایتیں ہیں وہ تو آپ نے بیان کر دی، اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو 2024 ہے اس میں جو پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کو کچھ ریلیف بھی ملے؟ وہ ظاہری بات ہے اسی وقت ملے گی جب سٹیبلٹی آئے گی. سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے میر صاحب، یہ تو obvious سی بات ہے نا، 12 کروڑ ووٹرز ہیں، 25 کروڑ عوام ہیں. اب 12 کروڑ عوام نے ظلم کا بدلہ جو ان کے ساتھ کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. میں صرف اپنی اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ میں تو آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں اس کیپٹل تک جو پہنچی ہوں واپس ووٹ کے ذریعے، مجھے پتہ ہے. دیکھیں جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کہ خواتین کو اور بچوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا. بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا کر کے ڈالوں میں ڈالا گیا. پولیس نے کیا ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان میں نے سوچا کہ میں ایک خود خاتون ہوں اور میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین ہونی چاہیے. یہ ان کی بہادری ہے. آر او کے دفتر کے سامنے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ڈیرہ غازی خان میں ایک پردے کا سسٹم ہے. وہاں پہ آپ جب اس طرح کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو آر او کے دفتر کے سامنے صرف اس لیے کہ وزیر تاج گل کی پروپوزر اور سیکنڈر جب آپ اریسٹ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں خواتین آگے پالیٹکس میں آئیں گی؟ چلو ہم تو بہت اپنے لیے ایک فائٹ کرتے ہیں، ایک جگہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے اور اپنے لیڈر عمران خان کا اور پی ٹی آئی کے بھی حق ادا کرنا ہے، تو ہم نے آگے سے فائٹ کرتی رہنی ہے. اب جب آگے آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں بیرسٹر صاحب نے بڑی توازن والی باتیں کی. اللہ کرے کہ ان کے پارٹی میں لوگ ایسے توازن والی بات کریں. مگر دیکھیں میر صاحب، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فارم 45 ایک وہ واحد فارم ہے جس کے اوپر آروس کے انگوٹھے کے پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھوں کے نشان لگے ہوئے ہیں. میرے 226 پولنگ اسٹیشن ہیں، کسی کے 130 ہوں گے، 200 ہوں گے. آپ کے خیال میں جو فارم 45 کے اوپر تھمب جو وہ لگا ہوا امپریشن وہ ریڈیبل ہے؟ وہ کتنی دیر میں وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے یا وہ ریڈیبل نہیں ہے؟ دوسرا، جب فارم 45 اور فارم 47 آپس میں نہیں میں لگا، یا فار ایگزامپل میرے ہی صرف 15,000 ووٹ ریجیکٹ ہوں گے اور کسی اور کی ریجیکٹ نہیں ہوں گے نا، تو سوال تو آئیں گے. سب سے پہلے آگے بڑھنے کے لیے جس کی جو میجورٹی ہے، جس کے پاس جو ریزلٹ ہے، آپ کے 15,000 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. اب جب اور صرف میرے ہی ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب فارم 45 کے مطابق کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور آپ کو وہ چیلنج کرتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل میں، اگلا بندہ حلف لے کے بیٹھا ہوا ہے جو اس کی جگہ جو جیتا نہیں ہے، تو اس کا سوال تو ہوگا نا کہ عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے تو مجھے آگے جانے کے لیے کہاں پہ کون سا فورم ملے گا. دوسرا، آپ نے کہا 2013 میں بھی دھرنے ہوئے تھے، ابھی بھی دھرنے ہوئے تھے. جب آپ مہنگائی کے خلاف دھرنا لے کے اور آپ نے 16 مہینے میں بدترین مہنگائی جو ملک کے اوپر تھوپی، تو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، کتنی دفعہ مہنگائی مارچ کر کے کیا کسی نے خواتین کو یا ان کے اوپر کوئی شیلنگ کی یا کوئی لاٹھی چارج کیا؟ یہ تو صرف ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ پیسفل پروٹیسٹر کے ساتھ، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ فریال تالپور صاحبہ کو رات کو ہسپتال سے دھکے دے کے لے گئے تھے. چاند رات کے دن ہاسپٹل سے رات کو 12 بجے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل لے جایا اور لے کے اس میں گئے تھے آرم کار میں. اچھا پھر میں وہی بات کرتی ہوں. لیکن اگر وہ غلط ہوا تھا تو پھر آپ کے ساتھ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو، لیڈران کو جب آپ فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا صرف یہ سزا دینے کے لیے کہ یہ ووٹر اس پارٹی کا ہے، تو اس کے بعد انجام یہی ہوتا ہے. دیکھیں وقت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری انا بہت چھوٹی ہے، پاکستان بہت بڑا ہے، آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کیا یہ آج نہیں ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل خواتین پرزنرز ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عالیہ حمزہ ہے، سنم جاوید ہے، طیبہ راجہ ہے، عائشہ بھٹ ہے، اور کتنی خواتین ہیں، آخر ان خواتین کو فکس کر دینے سے، جیل میں ڈال دینے سے کون سی آپ کی اناؤ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی؟ کتنے ورکرز ہیں جو 9 مہینوں سے غائب ہیں؟ کیا ان کو یہ سوچ ہے، یہ نظر ہے؟ دیکھیے میر صاحب، میں نے جب ووٹ لیا نا تو میں اپنے لوگوں سے ڈرتی ہوں کہ وہ میرا احتساب کریں گے. ووٹ لینے والا ڈرتا ہے اپنے ووٹر سے،
لیکن کیا ان کو خوف ہے یا پھر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ووٹ تو لیا ہی نہیں ہے؟ ووٹ لیا ہوتا تو آج ڈرتے نا کہ آگے ملک کو، لوگوں کو جواب بھی دینا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان سمیت ہمارے لیڈر سمیت جس کے اوپر فریولس کیسز ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے، جس وقت بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، دس شوڈ ناٹ ہیپن ان پاکستان. ان کو باہر نکالیں، خواتین کو باہر نکالیں. اور جو ورکرز، دیکھیں میر صاحب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ڈیرہ غازی خان میں مجھے فون آیا، میں ابھی اپنے حلقے میں نہیں پہنچی تھی، مجھے آیا کہ مجھے چھڑوائیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہا کہ جی ہم ڈھول بجانے والے تھے، کسی کے آگے جا رہے تھے، کسی کارنر میٹنگ میں ڈھول بجانے کو والے کو اٹھا لیا کہ آپ وہاں پہ ڈھول کیوں بجا رہے تھے. یعنی آپ نے ڈھول بجانے والے کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے اسپیکر دینے والے کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے اسٹیج کی کرسیاں دینے والے کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ٹینٹ والے کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی آپ کس کس کو فکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہتر تو یہ تھا کہ جب آپ لوگ ہر دفعہ خاندان شریف اور خاندان زرداری جب مل جاتا ہے، اکٹھے مل جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتے، یہ لوگ بتا سکتے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز راضی ہیں کہ نہیں، لیکن یہ خاندان آپس میں دونوں ہمیشہ راضی ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ بانٹنا ہے عہدوں کو، یہ بانٹے. لیکن کیا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فکس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا ہے؟ کیا یہ عوام کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم نے کیا جانا ہے؟ یا 35 سال سے وہی بار بار میں قائم علی سوری ان کی بات کر لیتی ہوں، آج سندھ کے چیف منسٹر کی بات کرتی ہوں. تیسری دفعہ چیف منسٹر بن رہے، تیسری دفعہ بنے. کیا کراچی کا جو نالے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا ایک رات میں جو بارش کے پانی سے 27 لوگ مر جاتے ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا کلین ڈرنکنگ واٹر آ جائے گا؟ تو شاید قائم علی شاہ تو پھر بھی ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ پچھلا کمپیریزن کرتے تب بھی ان کی حکومت تھی، جب اس سے پچھلا کمپیریزن کرتے تب بھی ان کی حکومت تھی. چلیں یہ پیپلز پارٹی کا جواب آئے گا. اور آپ نے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا این انسرٹن ایئر، ٹھیک ہے، انسرٹن ایئر یہ لکھا تھا آپ نے. بالکل. تو ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ زرتاج گل صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں، ظاہری بات ہے یہی گفتگو یہ قومی اسمبلی میں بھی کریں گی، اور یہ اکیلی نہیں ہوگی، وہاں پہ تو 80-85 اور بھی ہوں گے. تو وہ سارے اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر جو سرٹینٹی ہے وہ کیسے، انسرٹینٹی کیسے ختم ہوگی؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رمیش کمار صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پچھلے سال 22 دسمبر 2023 کو دی نیوز میں یہ آرٹیکل لکھا تھا، الیکشن ایسٹرولوجی. تو اس میں جو آپ نے لکھا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب واپس تو آ رہے ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے اور کنگ میکر بنیں گے آصف زرداری صاحب. آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کی ایسٹرولوجی ہے کافی حد تک صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب آپ کو مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ احمد صاحب دیکھو، اس وقت دنیا کے اندر یہ ویدک ایسٹرولوجی بہت دن بدن بڑھ رہی ہے. آپ اگر ہندوستان میں جب ٹیپو سلطان تھے یا ہندوستان کے اندر پہلے بھی جب یہ حکمرانی چلتی تھی تو باقاعدہ ایک منسٹری ہوتی تھی ویدک ایسٹرولوجی کے اوپر جو بتاتی تھی کہ کس ٹائم کیا کرنا ہے. آج بھی لوگ، مطلب ہماری کمیونٹی کے اندر تو زیادہ تر جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ٹائم یہ وہ اس کا پورا جوتش نکالتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، شادی کب ہونی چاہیے، منگنی کب ہونی چاہیے، کہاں پہ پڑھنا چاہیے. ایسے حکمران بھی ہر فیصلے جوتشی کے حساب سے کرتے تھے. اور میں نے سنس 2002 جیسے میں پہلی مرتبہ 2002 میں پارلیمنٹ میں آیا، اس ٹائم سے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اور اپنی سیاسی وین کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں ایسٹرولوجی کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں. مجھے دسمبر 2021 میں مجھے بلایا خان صاحب نے، مجھے کہا کہ آپ رات آپ زرداری صاحب سے ملے ہو. علی زیدی ساتھ بیٹھا تھا خان صاحب کے ساتھ. میں نے کہا سر بالکل ملا ہوں. تو کیوں آپ کو؟ میں نے کہا سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا. حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ کو اسمبلی اگر توڑیں گے تو فائدے میں جائیں گے، اگر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مارچ مشکل سے آپ کا نکلے گا اور آپ کے حالات جو ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے. تو مجھے کہنے لگے ایسی نہیں دوست آپ کے جو ہے میرے. میں نے کہا سر ہو یا نہیں ہو، میری سیاسی وین اور اس کے ساتھ میری ایسٹرولوجی یہ کہتی ہے. تو اس ٹائم پہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو اور وہی چیزیں نظر آئی. اب یہ بتائیں، اب جب 21 اب مجھے یہ بتائیں کہ مارچ 2024 اور اپریل 2024 عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ میں اس کے اوپر آتا ہوں نا. نہیں پہلے یہ بتا میں نے دسمبر میں یہ لکھا
21 दिसंबर को जंग और इबरत में लिखा, 22 को दी न्यूज़ में लिखा कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, और मैंने दूसरे दिन नईम भट्ट को ARY पे इंटरव्यू दिया कि इलेक्शन की रात मियाँ साहब के लिए अगर चाहता है कि नून लीग रहे, आगे मजबूत हो, तो मियाँ साहब इलेक्शन की रात मियाँ साहब मायूस ज़रूर होंगे, मगर अगर मियाँ साहब ने वो स्पीच की कि मैं अपोजिशन में बैठता हूँ तो नून लीग मजबूत हो जाएगी। अगर मियाँ साहब ने कहा मैं हुकूमत लेता हूँ, या मगर वो मियाँ साहब के लिए मायूसी का दिन होगा। मगर आज भी मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ, मैंने उस वक्त भी लिखा था कि शहबाज शरीफ को चांस मिलेगा, मैंने ये लिखा था। आज भी आपको कर्मा थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो आज जो मेरी बहन ज़रताज जो कह रही है, जब खान साहब ही ऐसे जुल्म करता था ना, मैं ऐसे हो जाता था, दूसरे ऐसे तालियां बजाते थे। आप अगर किसी को जुल्म करते हुए देखे, खुशी महसूस करें, वो जुल्म दूसरे दिन आपके ऊपर आएगा। आप कहें उस वक्त, आप अपनी ज़बान से आपका इल्म जो है ज्योतिष, वो क्या कहता है अप्रैल 2024 में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सितारे जो अच्छे सितारे हैं वो खान साहब के हैं और आसिफ जरदारी साहब के हैं। अच्छा, दोनों के अच्छे सितारे। मगर कर्मा थ्योरी जो है, जो उसने 3.5 साल जो ऐसे हुक्मरान, मतलब है जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो इमरान खान के टोटल अनफेवर में। अच्छा, जिसकी वजह से खान साहब दिन ब दिन डाउन होते जाएंगे, और जरदारी साहब पीपुल्स पार्टी वो आपको दिन ब दिन अप होते नजर आएगी। अगर शहबाज शरीफ साहब ने जो रिकन्सिलेशन के बादशाह जरदारी साहब के थ्रू अगर हर चीज़ को आगे बढ़ाया, तो मैं समझता हूं कि उसकी कर्मा थ्योरी और उसकी सितारों के जो फायदे हैं वो ये ले सकेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आगे काम चलेगा नहीं तो ये अनसर्टेनिटी आपकी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो इस वक्त जिसके हाथ में, जिसके सितारों में जो ताकत है, वो आसिफ अली जरदारी साहब है। उसको आगे रखें तो ये इसकी मंजिल जो है वो दिन ब दिन जो है वो बेहतर होती जाएगी। अब बताएं जी, ये तो मैंने वैसे, क्योंकि इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेंगे? मेरा ख्याल में दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, सितारा क्या, और पाकिस्तानी सियासत के सामने सितारों का इल्म जो है वो अक्सर बेबस भी हो जाता है। नहीं, वो वैसे बेबस होता है। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर लाएगा? हाँ, वो तो खुद है फराखी अफलाक में खार ज़ुबूं, वो तो रास्ता नहीं मिलता, हमारे क्या, ये तो मजाक है। देखिए, ब्रीफली मैं छोटा छोटा करता हूँ, लेकिन मैं असल बात पे आता हूँ। पिछले 18 के इलेक्शन में मैंने इलेक्शन पिटीशन अपनी पार्टी की की, 8,000 से लेकर 12,000 डबल वोट जो कैंसिल हुए 80 बंदों के थे, 80 के। और वो जो सूरी साहब थे उसके को 18,000 डबल ठप्पे थे, वो स्टे तक रहा। मुझे एक इशू तंग करता है एज ए स्टूडेंट। जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत ये होती है कि एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। वो ये तो ज़रूर कह देते हैं कि आप पूरे ठीक नहीं हैं, मैं पूरा ठीक हूँ, लेकिन ये नहीं कहती है पोजीशन कि हम आपको मानते ही नहीं। ये फाशिज्म में होता है पूरी दुनिया में। जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो क्या सिस्टम था कि अपोजिशन में बैठना है, नहीं बैठे। पंजाब चला गया, खुद तोड़ दिया, केपी तोड़ दिया, विफाक तोड़ दिया। इतनी बड़ी ट्रायल के बाद आज फिर हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं। वी मस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट एज ए सिटीजन कि हमने 10 मई की प्यार विचू खटिया। अगर हम फिर वही रवैया रखेंगे कि हम हैं तो हैं, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो सम गेम में हम रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा मुल्क के लिए। हम आपस में तो कुछ कर लेंगे स्कोर सेटल, जो मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने बारे में कहना नहीं चाहता, जो मेरे ऊपर इमरान खान ने जुल्म किए 3 साल, मैं नहीं कहना चाहता। जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने या वो दोनों ने, फैज़ ने, इमरान खान ने भी। मेरा ये सामने दफ्तर है ना, इमरान खान के कहने के ऊपर मेरा दफ्तर की सुबह में आया तो बड़ी किताबें बाहर पड़ी थी। मैं छोड़े, हम इस बहस पे नहीं चलते, आगे चले। आगे ये है कि कल इलेक्शन कमीशन में आप NA-15 में नवाज शरीफ साहब के वकील के तौर पे पेश हो रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब NA-15 में क्यों अभी तक कंसर्न है कि जी वहाँ पे वो जीते हैं? जो हमने केस किया है मैं वो बता सकता हूँ, फैसला जो भी होगा। राइटिंग में एक रिपोर्ट मौजूद है कि 2 जिलों पे ना, मानसरा और तोरगौर में, वो राइटिंग में उन्होंने खुद ही लिख के दिया है कि जी वो खातून बेहोश हो गई थी, वो कहते हैं यही हैं, और उसके बाद उनके थैले जो है वो गायब हो गए थे,
وہ بعد میں لوگ گئے تو جب تھیلے ہم نے دیکھے جو سرکاری آپ کے تھیلے غائب ہو گئے؟ جی، اور پھر جب تھیلے آئے تو پورے ضلع کے وہ یا پھٹے ہوئے تھے یا سیلیں نہیں تو آپ کا یہ ہم نے تو اس کو چیلنج کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک علاقہ ہے جو پہاڑی وہاں پہ علاقہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو ریکاؤنٹ یہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کی بالکل. بھی اور ہونی دیکھو چاہیے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک اور ایشو ہے. اب معاملہ ہے یا اے سی پی کے پاس یا ٹریبیونل کے پاس. ای سی پی کا عملہ نہ رول ختم ہو جائے گا، لا یہی ہے. ٹریبیونل ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں. 13 میں ہمارے خلاف مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھولو. وہ ہم حلقے کھول نہیں سکتے یار. چاروں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے تھے، دھرنے میں ہمارے خلاف تھے. او بھائی ہم ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غلط یا صحیح جو بھی کرنا الیکشن کمیشن نے یا ہائی کورٹس نے کرنا ہے، ٹریبیونل نے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی. ایک مجھے وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی زرتاج گل صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ نہیں، پہلے تو انہوں نے چونکہ شعر پڑھا تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کوئی کیا رکھے تم سے منصفی کی امیدیں، قتل عام کو تم نے حادثہ بنا ڈالا. یعنی آپ نے ہمارے 24 سے زیادہ ورکر شہید کیے، ضلع شاہ سے لے کر پھر خواتین کو آپ نے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا. ریحانہ ڈار صاحبہ چونکہ ان کے خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی، آپ نے وہ والدہ کی عمر کی خاتون کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر، ان کے باقاعدہ مردوں نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. پوری فیملیوں کو آپ نے باہر بٹھایا. آپ نے علامہ اقبال کی بہو کے گھر کی چار دیواری کو آپ لوگوں نے توڑا. آروس کے دفتر کے سامنے آپ نے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر کو جو ہے وہ آپ نے اغوا کروایا. جب الیکشن کا ہوا تو آپ نے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے. آپ نے ہمارا بلے کا نشان چھین لیا. ویسے آپ بلے سے ہار جاتے نا تو شاید آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. آپ تیتر بٹیر، بینگن، چمٹے، جوتے سے ہارے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاپولیرٹی آپ کو پھر بھی نہیں ملی. اتنے 200 نشانوں سے آپ ہارے کیونکہ ووٹ تو صرف اور صرف عمران خان کا ہے. آپ کا ویسے کیا تھا نشان؟ بینچ کا نشان تھا میرا. بینچ کا؟ جی بینچ کا نشان تھا میرا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو جب آپ نے تمام کو فکس کیا، تمام آپ نے ورکر سے لے کر لیڈر تک، عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈالا. آپ کی اس کی بیگم صاحبہ کے اوپر، پردہ خاتون کے اوپر آپ نے کردار کشی کی. ابھی وہ جس حالت کے اندر ہے آپ نے ان کو نظر بند کیا، اور آپ ثابت کرنے کے تلے ہوئے کی پی ٹی آئی عمران خان ظالم ہے. تو اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ پھر قتل عام کو تم نے حادثہ نہ ڈالا. دوسرا کارما ہے نا، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، خان کی بات کرتے ہیں. کمال کارما ہے کہ آپ 2013 میں کسی اور پارٹی سے آ جاتے ہیں، 2018 میں آپ ہماری پارٹی سے آ جاتے ہیں، 2024 میں آپ کسی اور پارٹی سے آ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. کارما ہی ہوتا ہے. اچھا ایک منٹ وہ کیونکہ بار بار زرتاج گل صاحبہ ذکر کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور یقیناً یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جو بھی شکوہ شکایت کر رہی ہیں اس کا تو ان کے پاس ثبوت موجود ہے. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اسی طرح اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ بھی اسی طرح کے شکوے شکایت کرتی تھی. تو ایک چھوٹا سا کلپ میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا آ جائے. کراچی کا مریم بی بی کا زرتاج گل صاحبہ کیا کہتی ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اب ہم بار بار یہی کلپ پرانے دکھاتے رہیں کہ جو اس وقت غلط ہوا کیا آج بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ اور زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا قانون بنائیں کہ کم از کم خواتین کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی انتقام کا رویہ اختیار نہ کیا جائے؟ اچھا، میں نے جو بات کی کہ زرداری صاحب وہ اسی وجہ سے کی ریکنسلیشن کے بادشاہ،
دیکھیں اس وقت میں تو 2002 سے لے کے آج تک ان ساری الیکشنوں کو، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، جو بھی الیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہارا نہیں ہے، اس کو بہتر کون کرے گا؟ یہی ڈیموکریٹک پارٹی کرے گی جو کبھی نہیں کر رہی ہے۔ ایک دوسرے کے اس کے اوپر انتقام کون کرتی ہے؟ یا نون لیگ کرتی ہے یا پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کیا، نون لیگ نے اپنے دور میں کیا، ڈیسکیں بجائی، میں کسی بھی پارٹی میں رہا مگر ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ آپ کم سے کم اب وقت آنا چاہیے، کبھی نہ کبھار اینڈ آنا چاہیے۔ اگر اینڈ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اگر اسی قسم کی سیاست چلی تو یہ وقت بدلے گا، چلیں وقت بدلے گا، ایشوز عوام کے رہ جائیں گے۔ وہ تو وقت تو بدلتا ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ عرض کرنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اسی طرح جب ان کے جو سیاسی مخالفین تھے ان پر مقدمات بنائے جاتے تھے تو ہم اس پہ تنقید کرتے تھے۔ رانا ثناءاللہ کا جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، رانا ثناءاللہ پہ کیس بنا، ہم نے اس کی مذمت کی۔ لیکن اسی طرح اب اگر زرتاج گل صاحبہ پہ اور ان کے جو باقی تحریک انصاف کے ساتھی ہیں ان پر اگر آپ گائے چوری کے مقدمات بنائیں گے تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا، اور اس قسم کے مقدمات ختم کیے بغیر آپ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں رواداری کو فروغ نہیں دے سکتے، اور کوئی ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔